अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 जून है, बुध का दिन है और इसराइल ईरान का तनाज़ा ज़ोरों पे है और इसको मज़ीद जला मिली है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतालबे पे कि ईरान को गैर मशरूत तौर पे हथियार डाल देने चाहिए, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। लेकिन इससे आज के जो हमारे शो का मौजू है वो इसी हवाले से दो हिस्सों में है। एक तो ये कि पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की एक लंच मीटिंग होने वाली है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और देखेंगे कि इस मीटिंग में उनसे मुतालबे क्या किए जाते हैं। और दूसरा ये कि आज एक बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है अगेंस्ट हेट स्पीच, यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट हेट स्पीच के नस्ली या मुनाफरत पे मबनी नफ़रत अंगेज़ जो तकारीर हैं उनके ख़िलाफ़ दिन है। तो हम देखेंगे कि किस तरह ये नफ़रत अंगेज़ तकारीर या बयानात या नफ़रत अंगेज़ी कौन फैलाता है, और इसका कॉन्टेक्स्ट भी हमारी ईरान इसराइल जंग के हवाले से गुफ्तगू है। तो जनाब जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देना होगा कि ईरान को गैर मशरूत तौर पे अब हथियार डाल देने चाहिए। अब एक मुतालबा है जिस पे अगर अमल नहीं होता तो इसका फिर इशारा ये है कि अमेरिका इस जंग में बराह रास्त शरीक होना चाहता है। और टेड क्रूज़ जो कि अमरीकी सेनेटर हैं, उन्होंने तो बल्कि पहले ही एक टीवी इंटरव्यू में बातचीत करते हुए ये कहा कि हम इस जंग में शामिल हैं, वी आर टारगेटिंग दैम, कुछ इस किस्म की उसने बात की। तो जब एंकर ने उससे पूछा कि अच्छा आप तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि अमेरिका पहले ही इसमें शामिल हो चुका है, तो फिर उसमें थोड़े वो गड़बड़ हो गई, उनके जो थॉट प्रोसेस था वो पे झेम से गए और अपनी जो स्टेटमेंट थी उन्होंने कहा कि नहीं हम इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, बिलवास्ता तौर पे उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जो अमेरिका का मुतालबा है कि ईरान हथियार डाल दे, उसके हवाले से तो ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं ख़ामेनी, उन्होंने कहा कि हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात है। अब इससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की हर मुमकिन बराह रास्त या बिल वास्ता हिमायत को पहले बेअसर करना चाहते हैं। और जो ओवल हाउस में जो मीटिंग होगी, लंच मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, उससे चंद चीज़ें हैं वो बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो ये कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो मखलूत हुकूमत है, और इसकी वजह से जो तासुर पैदा हुआ है कि एक जमहूरियत इस वक्त चल रही है, उस जमहूरियत का जो लिबादा है वो हट जाएगा। जमहूरियत का चेहरा ऐसे लगता है कि जमहूरियत या जो ट्रंप की जमहूरियत की तारीफ़ें थी, और उन्होंने जो बार बार कानून की हुक्मरानी से मोहब्बत का इजहार किया, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, अब ज़ाहिर ये होता है कि ये तमाम एक शोबदाबाजी थी, महज बयानबाजी थी। और अमरीकी सदर के लिए जो चीज़ अहमियत रखती है वो वही है जिसका मशवरा उसे अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि डीप स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका हमने सुधारना है, हमने उसकी इस्लाह करनी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए ये मुलाकात यानी जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है। और इससे अंदाज़ा होगा कि आइंदा का पाकिस्तान कैसे होगा, क्या ये जमहूरियत कभी बन सकेगा, या फिर वाज़े तौर पे एक ऐसा मुल्क उभर के आएगा जो कि अमलन फ़ौज के कंट्रोल में है, और वही फ़ौज फिर फ़ैसला करेगी कि क्या उसने अमरीकी कैंप में रहना है या चीन के कैंप में रहना है। और अब चूँकि टॉप लेवल पे, इतना आला तरीन लेवल पे ये राब्ता कायम हो जाएगा, तो एक ऐसी सूरत हाल में जबकि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म भी मौजूद है, तो हमारी फ़ौज का सरबराह जो है वो अमरीकी सदर, जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, उससे
ملاقات کرے گا اور ظاہر ہے اس ملاقات میں باہمی ترجیحات کا، باہمی جو مطالبات یا خواہشات ہیں ان کا تبادلہ ہوگا. اور یہ وہ تمام عمل ہے جو کہ ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کر فیلڈ مارشل عاصم منیر تک. اس دوران جنرل ضیاء الحق آئے، جنرل پرویز مشرف آئے، اور باجوہ بھی کسی حد تک اس میں شامل تھے. لیکن یہ وہ کھیل ہے، یہ وہ پلے بک ہے جو ایک بار پھر چل پڑی ہے. افغانستان کی وجہ سے پاکستان 2 مرتبہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اور جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں امریکی کیمپ کا حصہ بنا. اس کے اثرات پاکستان آج، اس کا جو بیج لگا تھا وہ آج بھی پاکستان کاٹ رہا ہے دہشت گردی جیسی لعنت کی صورت میں. اور یہ لگتا ہے کہ جیو پولیٹیکل سیاست سے جنم لینے والا یہ ایک اور بانڈ ہے، ایک اور پارٹنرشپ ہے جو ابھرتی نظر آ رہی ہے ایران کے خلاف. اس کی جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنے کے، یعنی اگر وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں تو کم از کم وہ ایران کا ساتھ بھی نہ دیں. اب پاکستان ظاہر ہے بڑا ملک ہے اور 1200 کلومیٹر طویل سرحد ہے ایران کے ساتھ، پرانے تعلقات ہیں. تو اس ایران کے لیے پاکستان کی ہر ممکنہ سپورٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اوول ہاؤس میں لنچ میٹنگ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کی. اور ظاہر ہے مطالبہ یہ ہوگا پاکستان کی فوج کے سربراہ سے کہ پاکستان اس تمام تنازع میں بالکل نیوٹرل رہے. اور دوسرا اس کا بڑا مقصد یہی ہوگا کہ پاکستان کو ایران کے جو روایتی سپورٹر تھے روس اور چین ان سے بھی حتی المقدور دور رکھنا. یعنی پاکستان کے لیے بڑا اس وقت ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کیا پاکستان چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھ سکے گا یا نہیں. اور یہ کہ اگر نہ رکھ سکا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے. اور ویسے بھی خدشہ تو یہی ہے جیسے بنجامن نیتن یاہو نے کہہ چکے ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا کسی بھی بڑے اسلامی ملک کے پاس ہونا انتہائی خطرناک ہے. ان میں سے ایک ایران ہے اور ایک پاکستان ہے، یعنی پاکستان کا نام بھی انہوں نے لے رکھا ہے. تو اس کانٹیکس میں یعنی ایران اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے یہ میٹنگ. اور اس سے شاید جو پاکستان میں جو جمہوریت کی باتیں ہیں، جو رول آف لا کی باتیں ہیں، وہ اب ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں گی. کیونکہ ایک بار پھر یہ اور تیسرا بڑا موقع ہوگا پاکستان کا کہ وہ امریکی ڈکٹیشن کے تحت ایک امریکی جنگ میں براہ راست شامل ہوگا یا بالواسطہ شامل ہوگا. اس امداد کی نوعیت کیا ہوگی یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے لیے بڑی ایک ٹائٹ روپ واک ہے، یعنی جیسے نا صراط مستقیم پر چلنے کے مترادف ہے. اب اس میں پاکستان کا بحیثیت قوم، بحیثیت ملک طویل المعاد فائدہ کیا ہوگا وہ ابھی دیکھنا ہے. کیونکہ اب تک جو 2 بڑی جنگیں ہم نے لڑی امریکہ کے ایما پہ افغانستان میں، اس میں پاکستان میں نہ تو گورننس بہتر ہوئی، نہ ہماری اقتصادی صورتحال میں کوئی بہتری آئی، نہ ہی ہمارے رول آف لا کے جو اشاریے ہیں، جمہوریت کے اشاریے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. تو اب اللہ خیر کرے کہ اس نئی پارٹنرشپ کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیا وہ پاکستان کے حق میں نکلتا ہے، یعنی پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ، براہ راست فائدہ ہوگا یا نہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اب دوسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ آج بین الاقوامی دن ہے نفرت انگیز تقاریر کے خلاف. تو وہ جب میں نے ایک خبر یہ والی دیکھی کہ آج یہ دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، تو ساتھ ہی G7 ممالک کے جو چوٹی کانفرنس ہوئی البرٹا کینیڈا میں، تو اس میں جو تقاریر ہوئیں وہاں پہ مختلف رہنماؤں نے جو بات چیت کی، تو وہ مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ نفرت انگیز تقاریر جو ہے وہ کون کرتا ہے، منافقت کو اور مصلحت پسندی کو کون فروغ دیتا ہے. کیا یہ اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ممالک میں چند گروہ ہیں، یا پھر کرسچن دنیا کے یہ ٹاپ کے لیڈر جو ہیں جس نوعیت کی باتیں کرتے ہیں
کیا یہ مزید نفرتوں کو، منافقت کو یہ فروغ نہیں دے رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ اس امریکی انٹیلیجنس نے، CNN نے ایک رپورٹ کی کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو فعال طور پر آگے نہیں بڑھا رہا اور یہ بم بنانے کی سٹیج سے ابھی بہت دور ہے. اور اس تمام جو ایک تحقیقاتی رپورٹ تھی امریکی انٹیلیجنس کی، اب CNN کے مطابق، اس سے جو 4 لوگ واقف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے سرگرم عمل نہیں تھا، بلکہ وہ ابھی اپنے ہدف سے بہت کم از کم 3 سال تک دور ہے. اب یہ CNN کی رپورٹ ہے، لیکن CNN پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمام تر اسرائیل کے دعووں کے خلاف ہے، اس لیے کہ جو جواز کے طور پہ تازہ ترین جو حملے ایران کے خلاف ہوئے ہیں اس کے جواز کے طور پہ اسرائیل نے یہی کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے، ان ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ایران دنیا بھر کے لیے، اس خطے کے لیے، اسرائیل کے لیے ایک خطرہ ہے. اور اسی لیے ہم نے جو رائزنگ لائن آپریشن ہے اس کو جاری کیا ہے تاکہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو محدود کیا جا سکے. اور 4 مقامات پہ 4 جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بھی بنایا ہے اسرائیلی طیاروں نے، اسرائیلی میزائلوں نے. اور بار بار اسرائیلی یہی کہہ رہے ہیں کہ دراصل ایران کا نیوکلیئر ہتھیار ہم سب کے لیے خطرہ ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن آ گئی کہ امریکی انٹیلیجنس ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ابھی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے سے 3 سال دور تھا، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو اور ان کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایران کے نیوکلیئر ہتھیار ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. اب جو G7 7 ممالک کی جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی باقاعدہ جناب اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام اور جس کو انسٹیبلٹی کہتے ہیں اس کا واحد ذریعہ ایران ہے، اور ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا بھی حق حاصل ہے اور اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. اور یہ کہ ایران علاقائی استحکام اور دہشت گردی کا اصل ذریعہ ہے. اب جناب آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ تقریباً 2 برسوں میں اسرائیل نے کتنے لوگ فلسطینیوں کو مارا ہے؟ 61,000 کے قریب فلسطینی اور لبنانی اس وقت شہید کیے جا چکے ہیں 7 اکتوبر 2023 سے جاری فلسطین کے خلاف، غزہ کے خلاف کیمپین میں. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ انسٹیبلٹی کا ذریعہ جو ہے وہ ایران ہے. اب اسی حوالے سے جرمن چانسلر فریڈرش مرتز کا ایک بیان، بلکہ کئی بیان نظر سے گزرے جو کہ انہوں نے انٹرویوز دیے دی ویلٹ ٹی وی کو اور ZDF جو کہ دوسرا بڑا چینل ہے. تو اس کا لب لباب بھی یہی تھا کہ ہم اسرائیل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل دراصل ایران کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے یہ وہ گندا کام ہے جو وہ اسرائیل ہم سب کے لیے کر رہا ہے. یعنی ہمارے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے اسرائیل ایک طرف اس کو گندا کام بھی قرار دیا اور کہا کہ یہ گندا کام اسرائیل ہماری لیے کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اس ایران کی زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکے گی، اور کیونکہ گزشتہ چند دنوں کے دوران جو حملے کیے ہیں، 6واں دن ہے اسرائیل کے حملوں کا، تو اس نے ایرانی حکومت کو کافی کمزور کر دیا ہے. اور یہ گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے ذکر کیا تھا کس طرح رضا شاہ پہلوی دوئم کو BBC نے اب انٹرویو کیا ہے جو جلا وطن رہنما ہیں، اور ان کو بار بار جو سامنے باتیں آ رہی ہیں ان کے اب انٹرویوز جاری ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا منصوبہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی یعنی سپریم لیڈر ایران کے اور ان کی باقی جو قیادت ہے ان کا صفایا کر کے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے ایران میں. تو اب آخر میں یہی کہوں گا کہ دہشت گردی کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، اس کی وضاحت کرنے کا حق صرف شاید طاقتور ممالک کو حاصل ہے. یعنی G7 کے ممالک امریکہ سمیت اور اسرائیل اس امر کا تعین کرتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اسی طرح جو جرمن چانسلر فریڈرش مرتز نے بیان دیا جس طرح، اور یہ کہ اسرائیل پر
انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے حملے مجرمانہ ہیں، یعنی مجرمانہ حملے وہ نہیں تھے جو غزہ پہ اسرائیل نے کیے، جس کے نتیجے میں 61,000 کے قریب فلسطینی اب تک شہید کیے جا چکے ہیں، لیکن ایران نے اسرائیل پہ جو حملے کیے، جو کہ بڑی مشکل سے وہاں پہ میزائل پہنچ رہے ہیں، 10-15% میزائل پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ ایران کا مقابلہ امریکہ، اردن، مصر، قطر، سعودی عرب، امریکہ، ان سب کے ساتھ ہے، ان سب کے اڈے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اب کرمنل کیا وہ حملے ہیں جو اس وقت تابڑ توڑ حملے ہیں جو ایران پر ہو رہے ہیں، اور جو جس انداز میں فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا، کیا وہ مجرمانہ ہیں یا وہ مجرمانہ حرکتیں ہیں جو کہ اسرائیل پہ حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے؟ اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ امریکی اداروں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہیں، وہ ابھی کم از کم 3 سال اس کو اور لگیں گے اس قسم کے ہتھیار تیار کرنے میں، لیکن اسرائیل نے مسلسل اس کو نشانہ بنا رکھا ہے اس جواز پہ کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو، نیوکلیئر صلاحیت کو بے اثر کرنا ہے۔ یعنی اسرائیل کے اپنے پاس ہتھیار موجود ہیں، ایٹمی ہتھیار۔ اسرائیل نے نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT پہ دستخط بھی نہیں کیے ہوئے ہیں، ایران نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ایران نے 2015 میں JCPO ایک بڑا معاہدہ ہوا تھا امریکہ، جاپان اور ایران اور دوسرے ملکوں کے درمیان، اس پہ آمادگی ظاہر کی تھی، اس کے تحت وہ اس کی باقاعدہ پابندی بھی کر رہا تھا، لیکن جناب قصوروار صرف ایران ہے، اور اسی لیے لگتا یہ ہے کہ محض نیوکلیئر ہتھیار محض ایک بہانہ ہے، اور اصل مسئلہ، اصل جو ہدف ہے وہ ایران کی موجودہ قیادت کو ختم کرنا، ایران کو اقتصادی طور پہ مفلوج کرنا، تاکہ حکومت کے خلاف وہاں پہ شورش بنے اور موجودہ قیادت کی جگہ کسی دوسرے کو لا کے وہاں پہ بٹھایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔